Fazlur Rahman Sahab on point of order. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ऐवान का मुश्किल मरहला आपके हवाले कर दिया जाता है। इस लिहाज से आप थोड़ा बड़ा काबिल रहम ज़रूर हैं, लेकिन बहरहाल जो हमारे पार्लिमानी रिवायात हैं या हमारा प्रोसीजर है, तो कोई भी मेंबरशिप पॉइंट ऑफ आर्डर पे खड़ा होता है तो फौरी तौर पर मज़ीद कार्रवाई जो है वो रोक दी जाती है और पॉइंट ऑफ आर्डर पर उसको जो भी बात कहनी होती है उसके इजाज़त दी जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि यहाँ बात प्रोसीजर की जा रही है, कानून के पास हो रहा है, तो ये हो रहा है। हमने तो इस ऐवान में वो कानून साज़ी भी देखी है कि आन फान में कानून आया और पास हो गया, न उस पर डिबेट हुई, न उसका कोई प्रोसीजर है। ये कभी कभी आपको किस तरीके से प्रोसीजर सामने आ जाता है जब सिर्फ आपके मफाद में हो, और अगर अपोजिशन उस पर बात करती है तो फिर आप उसमें झिझक महसूस करते हैं। खुले दिल के साथ आप अपोजिशन को सुने। और 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि अभी तक आप इस ऐवान में इज़्तिराब, इस ऐवान की हंगामाराई को ख़त्म नहीं कर सके हैं, और इस वक्त तक अपोजिशन और हुकूमत के बीच में इस हद तक भी कोई रवादारी के लिए तैयार नहीं है कि आप हमारी बात सुन सकें, हम अपनी गुफ्तगू पूरी कर सकें और हमारा नुक्ता नज़र आप सुन सकें। मेरे ख़्याल में इस सूरत हाल में फिर यही होगा कि हर बात हंगामाराई के नज़र हो जाएगी, हर सेशन आपका हंगामाराई के नज़र होगा। और मेरे ख़्याल में ये हुकूमत चाहे न चाहे, लेकिन स्पीकर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो ऐवान को मुतमईन रखे और उसको इस काबिल रखे कि वो किसी अहम मसले पर डिबेट कर सके और एक नुक्ता नज़र तक पहुँच सके। जनाब स्पीकर, मसला सिर्फ इस ऐवान में नहीं है, पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला है। आम आदमी के पास न तो रोज़गार है और न ही जान माल का तहफ़्फ़ुज़। यहाँ पर महकमों के महकमे मिलियामेट किए जा रहे हैं, इदारे मिलियामेट किए जा रहे हैं, और वहाँ पर हज़ारों लाखों बेरोज़गार होते जा रहे हैं। इसका फ़िक्र किसने करना है? ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट ने इसके बारे में सोचना है। अगर गवर्नमेंट कोई गलत फ़ैसला करती है, अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ फ़ैसला करती है, मुल्क की इकॉनमी पर उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं, तो एक पार्लिमानी फोरम है कि जहां उसको डिबेट में लाया जाता है और इस पर बात की जाती है कि हुकूमत का ये इक़दाम सही है या गलत है। और अगर अपोजिशन एक सही तजवीज़ देती है तो हुकूमत फ़राख दिली से उसको कबूल करती है। यहाँ तो जहाँ अपोजिशन को कहीं पर ज़िद और हठधर्मी का मुजाहरा करना चाहिए, 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत की साइड से बड़ी ज़िद और हठधर्मी का मुजाहरा हो रहा है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पहले भी ये बात कह चुका हूँ और आज दोबारा उसकी तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि मसला मुल्क की सालमियत का है। मुल्क की सालमियत के हवाले से कम से कम मेरे मुशाहिदात ये हैं कि मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही, हुकूमती हलकों में नहीं बनाई जा रही, बल्कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लिमान पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। और हमें एक लम्हे के लिए भी
اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ریاست کی بقا اس کی سالمیت کے حوالے سے یا کوئی بات کر سکیں یا کوئی تجویز دے سکیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال اب کسی سے پوشیدہ نہیں رہی ہے۔ ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، مسلح گروہوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایوان بیٹھا ہوا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارا امن ایک ہے، ہماری معیشت ایک ہے، ہماری عزت و آبرو ایک ہے، ہمارے مشترکات ہیں، قدریں ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت دو صوبوں میں حکومت کا کوئی رٹ موجود نہیں ہے۔ اور اگر میں آج وزیر اعظم سے یہاں ہوتے اور ان کے خدمت پہ بصد احترام یہ عرض کرتا کہ قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ متصل اضلاع میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو شاید وہ یہی کہتے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر میرا حکمران جس حیثیت میں بھی ہے ملکی معاملات کے بارے میں اتنا بے خبر ہے، اور مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہم نے مل کر کام کیا ہے، افغانستان ہمارے جرگے جاتے تھے، اور میں نے جب ان سے پوچھا تو ان کو کوئی علم نہیں تھا۔ کون فیصلے کرتا ہے؟ کہاں فیصلے کیے جاتے ہیں؟ ذمہ دار تو کل پاکستان ہوگا، ذمہ دار تو حکومت بھی ہوگی اور اپوزیشن بھی ہوگی، ذمہ دار تو پارلیمان ہوگا، عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے۔ مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے۔ ہمیں کچھ یہاں سے نکلنا ہوگا یا نہیں نکلنا ہوگا؟ انہی دبیز پردوں کے پیچھے ہم نے سیاست کرنی ہوگی، ہم نے ملک کو چلانا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میرے علاقے میں ایسے ایریاز ہیں جس کو فوج نے بھی خالی کر دیا ہے، پولیس تو خالی کر چکی تھی۔ بتا دوں آپ کو، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، وہ علاقے کہ جو پولیس تو خالی کر چکی تھی لیکن فوج بھی خالی کر چکی ہے، اور جہاں پر جنگ ہو اور پولیس بھی نہ ہو اور فوج بھی نہ ہو تو وہ ایریا کس کے قبضے میں ہوگا اور وہاں کس کا ریٹ ہوگا؟ اور دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے، انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں تو اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ میری گفتگو کو جذباتی گفتگو نہ سمجھا جائے، میں جذباتی باتیں نہیں کیا کرتا، لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی پہنچنا ہوگا اور حکومت کو بھی پہنچنا ہوگا۔ اس وقت جب ہمارا ایوان یہاں بیٹھا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع، اس وقت وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں کوئی پولیس نہیں ہے، پولیس چوکیاں اندر سے کنڈے لگا کر بند کر دی گئی ہیں، اور پولیس عملہ اس میں محصور ہے، اور سڑکیں اور علاقے اور گلیاں یہ مسلح قوتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ کب سوچیں گے ہم ملک کے لیے؟ کب سوچیں گے ہم اس بات کے لیے
کہ اس ملک کی بقا کا بھی کوئی سوال ہے؟ آج اگر کوئی بقا کا سوال پیدا کرتا ہے، اس پر چیخ و پکار کرتا ہے، برا منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی چیخ چیخ کر بولنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم کی چیخ و پکار کو اللہ بھی سننے کے لیے تیار ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کوئی شخص بھی اونچی آواز اور چیختے آواز کے ساتھ بات کرے اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو مضطرب ہے، جو پریشان ہے۔ اور یہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ پہلے ریاست کو تو مضبوط کرو، پہلے اپنے رٹ کو تو مضبوط کرو۔ قانون آتا ہے، پاس ہوتی ہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا، پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو نافذ العمل ہوگا۔ آپ قانون بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ صوبوں میں اسمبلیاں ہیں، لیکن صوبوں کی اسمبلیاں بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، اور جب بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں، جب عوام باہر نکلتے ہیں، تو کوئی منتخب نمائندہ جو آج منتخب کہلاتا ہے وہ پبلک کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ خواہ چیف پوزیشن کیوں نہ ہو، وہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کا ممبر پارلیمنٹ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ جنگ ہے نظریات کی اور اتھارٹی کی۔ سیاست میں جنگ نظریات کی نظریات کے ساتھ ہوتی ہے، تھیوریز کی تھیوریز کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف ہم ہیں جو بات کرتے ہیں نظریات کی، سوچ اور فکر کی، لیکن دوسری طرف صرف اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی سیاست ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نظریہ موجود نہیں ہے۔ جھوٹی موٹی جیسے کیسے اتھارٹی ہو، جیسے اتھارٹیاں تسلیم نہیں کی جاتی۔ اگر میں نے 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں پارلیمان کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو میں 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی پارلیمان کو عوام کا نمائندہ تسلیم نہیں کر رہا ہوں۔ اور آپ ہیں کہ ہماری اس چیخ و پکار کو غیر سنجیدہ لے رہے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ گفتگو نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ کسی سطح پر اس کا نوٹس نہیں لیا جا رہا، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس طرح بنگال نہیں رہا، آج کوئی ایک اور پر ہم سے ٹوٹ جائے گا، کہیں کہ اور بازو ہم سے ٹوٹ جائے گا۔ کیا کسی وقت ہم نے اس بات کی فکر کی ہے؟ جناب اسپیکر، ہم نے 40 سال سے پراکسی جنگ لڑی ہے۔ ہم نے اپنی فوج، اپنی ریاست کو جنگوں میں دھکیلا ہے۔ دنیا کا کوئی مسلح جوان، لڑاکا، اس کے پاؤں کے نشان پاکستان سے ہو کر گزرتے تھے، جاتے ہوئے افغانستان کی طرف یا آتے ہوئے افغانستان سے پاکستان سے ہو کر گزرتے تھے، اور دنیا کہتی تھی کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے۔ کیا ہم اس محاذ سے نکل چکے ہیں؟ لڑائی میں کوئی افغانی مر جاتا ہے، ہم سارا غصہ افغانستان کے اوپر تو نکال لیتے ہیں، لیکن اپنی کمزور پالیسیوں کی طرف نہیں جاتے، لوگوں کو آنکھیں دوسری طرف پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ قوم ہماری غلطیوں پر بات نہ کر سکے اور کسی پڑوسی کو ہی مجرم سمجھتا رہے۔ یہ معاملات ہیں، اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذرا اپنا حساب بھی تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔ یہاں جنرل مشرف کی حکومت تھی، امریکہ میں ڈیموکریٹس کی حکومت تھی،
डेमोक्रेट्स ने कहा पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटर की हुकूमत है, क्लिंटन इंडिया आ रहा था और पाकिस्तान की ज़मीन पर कदम रखने के लिए तैयार नहीं था। हमने तरले किए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए पाकिस्तान में उतरा और फिर ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान के डिक्टेटर के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा। या वो ज़माना था आपका? या जब 9/11 हुआ तो पाकिस्तान की सरजमीन बिछा दी गई उनके लिए, और हम आलमी दहशतगर्दी, नाम निहाद आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका और नाटो के इत्तेहादी बन गए। और उनके इत्तेहादी बनकर हमने हवाई अड्डे दिए उनको, हमने फ़ज़ाएं दी उनको, हमारे अड्डों से हवाई जहाज उड़ते और अफगानिस्तान में बमबारी करते। फिर ज़ाहिर जंग शुरू हुई। क्या कभी अफगानिस्तान में तालिबान ने आपसे कहा है कि आपके जहाज़ क्यों उड़ रहे हैं, अमेरिका के जहाज़ आपके एयरपोर्ट से क्यों उड़ रहे हैं, आपकी फ़ज़ाओं को अबूर करके हम पे बमबारी क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ मज़ालिम नहीं देखे उन्होंने? हमने इन्हीं को पाकिस्तान प्रो समझा। अब अफगानिस्तान में उन प्रो पाकिस्तानीज़ को हमने चलाना था। हमारे पास तजर्बा था, हमारे पास एक जिम्मेदाराना रियासत मौजूद थी। हमने हर कदम जिम्मेदारी से उठाना था। मैं इलेक्शन से पहले गया, अपने मुल्क को, अपने रियासत को एतमाद में लेकर गया हूँ। मैं अपना एजेंडा लेकर गया, उस एजेंडे से उनको आगाह किया कि ये मेरे मुल्क की रियासत की ज़रूरतें हैं, इन मौज़ूआत पे मैंने उनसे बात करनी है। फॉरेन मिनिस्ट्री में हमें बाकायदा ब्रीफिंग दी गई, हमें सूरत हाल से आगाह किया गया, मशावरत के साथ एक एजेंडा तय हुआ और उस एजेंडे पर मैं अफ़गानिस्तान गया अपना वफ़द लेकर। हर चंद के उनकी दावत पर गया, लेकिन 1 हफ़्ता मैंने वहाँ गुजारा और जो एजेंडा मैं लेकर गया था, एक एक नुक्ते पर मैंने उनसे बात की, उनको कायल किया और उन्होंने कहा कि हम इन खतूत पर पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हैं। किसने उसके ऊपर पानी फेर दिया? किसने वो प्रोसेस रोक दी? मैं तो अकेला आदमी था, अपनी इंडिविजुअल हैसियत में गया था। उसके बाद तो स्टेट टू स्टेट मामलात होने थे, इदारों ने मामलात को आगे चलाना था। ये अहलियत है हमारी कि आपका एक शहरी अपने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने वतन अजीज़ की खिदमत के लिए, मुल्क को एक बड़े शोरश से बचाने के लिए 75 साल हमने कश्मीर के महाज पर इंडिया के साथ आजमाइशों में गुजारी। अब एक नई आजमाइश के लिए एक नई सरहद हम खोल रहे हैं। हमने इस तस्वुर में वतन अजीज़ की मिट्टी के साथ वफादारी निभाते हुए उसके लिए सहूलत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मेरी रियासत के करता धरता इतने नाअहल साबित हुए कि वो किए कराए काम को भी निभा न सके और उसको आगे बढ़ा सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी मौलाना साहब का माइक खोला। जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसासत से ऐवान की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ कि मुल्क को मज़ीद आजमाइशों की तरफ न धकेला जाए। ये मुल्क नई आजमाइशों का मुतहम्मिल नहीं है। पॉलिसियाँ सियासतदानों के हवाले की जाएँ, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए, गलतफहमियाँ दूर की जाएँ। हर कदम जंग की तरफ बढ़ाने की बजाय हमारी शनाख्त ये होनी चाहिए कि हमारा हर कदम अमन की तरफ बढ़ रहा है। दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना बहुत आसान है, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना वो कोई आसान काम नहीं है। उसकी तरफ हमें मुतवज्जे होना होगा। आज एक नौआबादियाती निज़ाम से तो हम निकले। जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोम,
اور جنگ عظیم دوم کے بعد باقاعدہ نوآبادیات کا رواج تو ختم ہوا، لیکن عالمی قوتوں نے ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک کو غلام بنانے کا ایک نیا طریقہ نکالا۔ ان کو سیاسی لحاظ سے غلام بنانا، ان کو اقتصادی لحاظ سے غلام بنانا، انہیں دفاعی لحاظ سے غلام بنانا، یہ ان کا وتیرہ رہا۔ ہمارے فیصلے سلامتی کونسل میں ہوتے ہیں، بین الاقوامی انسانی حقوق کنونشنز میں ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک فیصلہ کر لیں تو پھر ان کا فیصلہ ہمارے ہاں مؤثر ہوگا، اور ہمارے اپنے ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ ہماری معیشت بین الاقوامی اداروں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آج ہماری معیشت کو IMF کنٹرول کرتا ہے، FATF کنٹرول کرتا ہے، دوسرے قرضے دینے والے ادارے کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمیں ایک طرف قرضوں میں جکڑا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم پر پریشر ڈالے جا رہے ہیں۔ آئے روز IMF کا وفد آ رہا ہے اور پھر ہمیں بلا رہا ہے، اور اب تو IMF اس حد تک آگے چلا گیا کہ وہ حکومت سے بات کرنے کی بجائے وہ عدلیہ سے مل رہا ہے اور عدلیہ سے بات کر رہا ہے۔ IMF کا ہمارے ملک کے عدلیہ سے کیا سروکار ہے؟ ہمارے ملک میں آج IMF آ رہا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی قیادت کے ساتھ مل رہا ہے۔ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ IMF کا اور FATF کا کیا تعلق ہے؟ کیا تحفظات ہیں اس کے؟ اور پھر اس کی پاداش میں ہم ادارے بناتے ہیں، احتساب کے ادارے بناتے ہیں، نیب کے ادارے بناتے ہیں، FIA کو متحرک کرتے ہیں، اور سارا بوجھ ان کا دو طبقوں کے اوپر آتا ہے۔ ایک کاروباری طبقہ جو ملک میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کی فائلیں بنائی جاتی ہیں، ان کی پیشیاں ہوتی ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور دوسرا سیاستدانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک سیاستدان اور ایک حکومتی پارٹی کو بدنام کیا جائے، دوسرے کو اس کی جگہ دی جائے۔ اس مقصد کے لیے بین الاقوامی ادارے میرے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میرا پاکستانی سرمایہ کار اپنا سرمایہ لے کر مغرب میں چلا جاتا ہے، پیسہ میرے نظام سے تنگ آ کر وہ اپنا پیسہ منتقل کرتا ہے یورپ کی طرف، اور میرے پیسے پر یورپ کاروبار اور تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہی بات ہوئی کہ انڈیا کا پیسہ انگریز لے گیا، اس نے اپنا انگلستان کو آباد کیا اور ہمیں بھکارا چھوڑ دیا۔ اس نے دفاعی معاملات میں جائیں، حضرت ایٹم بم میرا ہے، میزائل میرا ہے، لیکن بین الاقوامی ادارے مجھے مجبور کر رہے ہیں، اس پہ دستخط کرو، اس پہ دستخط کرو، اس پہ دستخط کرو، اور مجھے بین الاقوامی معاہدات پر دستخط کرنے کے بعد یہاں پہنچایا جا رہا ہے کہ ایٹم بم میرا ہوگا، میزائل میرا ہوگا، طیارہ میرا ہوگا، لڑاکا سامان میرا ہوگا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا اختیار بین الاقوامی معاہدات کے تحت ان اداروں کو ہوگا۔ میرے ملک کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس چیز میں پوری قوم مبتلا ہے۔ کس طریقے سے وہ میرے ہی ہاتھوں سے میرے بھائی کو مروڑ کر میرے سرمایہ کو اپنے ملکوں میں منتقل کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے غیر مسلح کر رہا ہے، اور میرے اپنی صلاحیت وہ میرے دفاع میں استعمال نہیں ہو سکتی، ان کی اجازت سے استعمال ہوگی۔ میری پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی، اگر قانون سازی کرے گی تو کہیں گے بین الاقوامی ادارے۔ آج ہم نے یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کی، 26ویں ترمیم کے ساتھ ایک قانون دینی مدارس کے حوالے سے پاس کیا۔ یہاں سے جناب صدر مملکت نے خط بھیجا ہے پارلیمنٹ کی طرف، اسپیکر صاحب کی طرف، اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن یا دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کا یہ قانون
یہ بین الاقوامی اداروں کے لیے تحفظ کا باعث بن سکتا ہے، ان کی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں بین الاقوامی اداروں کی رعایت قبول، لیکن اپنے ملک کے اندر ایک طبقے کو ہمیشہ اپنے مقابلے میں متصادم رکھنا ہے۔ اپنے ملک کے شہری کو میں نے پریشان رکھنا ہے۔ آج قانون پاس ہو چکا ہے، ایکٹ بن چکا ہے، گزٹ ہو چکا ہے اس کا۔ پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس ہو جائے تو پھر صوبائی اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے۔ ابھی تک کوئی صوبائی اسمبلی میں قانون سازی نہیں ہو رہی۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اپروچ ہی نہیں کیا آج تک کسی ایک صوبائی اسمبلی کو۔ میری پارلیمنٹ نے اپروچ ہی نہیں کیا کسی صوبائی اسمبلی کو کہ یہ قانون یہاں سے پاس ہو گیا ہے، مزید قانون سازی جو ہے صوبائی سطح پر وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو کیا کریں؟ ہر بات کے لیے سڑکوں پہ آئیں، ہر بات کے لیے گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کریں، ہر بات کے لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں، اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں۔ اسی لیے آپ نے قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آج ٹرمپ صاحب آئے ہیں، آتے ہی غزہ ہمارا ہے، غزے پہ ہم تعمیر کریں گے، غزے کے رہنے والوں کو اردن بھیج دو، مصر بھیج دو، وہاں آباد کر دو۔ ٹرمپ صاحب، آپ ہوتے کون ہیں؟ کسی آزاد قوم کے بارے میں، اس کی سرزمین پر قبضہ کرنے اور ایک آزاد قوم کو دوسرے ملکوں میں مہاجر بنانے کا آپ ہوتے کون ہیں مداخلت کرنے والے؟ آپ کا کٹھ پتلی 15 مہینے فلسطینیوں کا قتل عام کر کے انسانی جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر صرف 2-3 شہروں میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں قتل ہونے والوں کے پاداش میں صدام حسین کو لٹکایا جا سکتا ہے، تو اس پاداش میں جہاں نیتن یاہو کو سرعام پھانسی ملنی چاہیے تھی، آج امریکہ فلسطینیوں کے خون پر ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد جب دنیا میں یہودی دربدر ہو گئے اور جرمنوں کے ہاتھوں پٹ گئے، تو اس زمانے میں لیگ آف نیشنز، اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی کہ ان دربدر شدہ یہودیوں کو جگہ دینا، ان کو اثر نو بسانا، یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہے۔ بین الاقوامی ذمہ داری قرار دے کر صرف فلسطین کی سرزمین کو اس کے لیے کیوں خاص کیا گیا؟ تمام ملکوں سے کہا گیا کہ جہاں جہاں پر کوئی یہودی بستا ہے اپنے ملک میں ان کے لیے جگہ دو۔ کیوں کسی ملک نے ان کو جگہ نہیں دی اور سب کو اکٹھا کر کے فلسطین کی سرزمین میں لایا گیا؟ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کسی شہری کو، کسی یہودی کو جبراً کہیں آباد نہیں کیا جائے گا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کسی سرزمین پر سرزمین والوں سے پوچھے بغیر جبراً ان کو آباد نہیں کیا جا سکتا۔ یہودیوں کو بھی جبراً لا کر آباد کیا گیا، فلسطینیوں سے بھی جبراً زمین لی گئی اور وہاں ان کو آباد کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فلسطین اوور پاپولیٹڈ ایریا ہے، یہاں مزید کسی کو آباد کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود اوور پاپولیٹڈ ایریا پر ان کو آباد کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فلسطین معاشی لحاظ سے انتہائی کمزور ہے، اس پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس معاشی لحاظ سے کمزور ترین ملک پر اتنے بڑے یہودی آبادی کا بوجھ لا دیا گیا، اور آج تک یہ صرف بوجھ ہی نہیں بلکہ ان کی پیٹھ میں گھونپا ہوا چھرا ہے، خنجر ہے، جو آج بھی ہمارے جسم کو چھو رہا ہے اور ہمارے جسم سے لہو بہہ رہا ہے۔ تو جناب اسپیکر، ہم کیا دوبارہ نوآبادیات کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے معاف فرمائیے، یہ ہاؤس ہے میرا، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ جو کچھ پاکستان کے بارڈرز پہ ہو رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہا، 40 سال سے ہو رہا ہے، اور اگر 40 سال کا آپ عرصہ نہ گنے تو گزشتہ 20 سال سے
ایک ہی علاقے پر جنگ فوکس کی گئی ہے. اتنی طویل جنگ ایک ہی علاقے پر فوکس ہونا یہ جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے. اور یہ وہ منطقہ ہے، پہاڑوں کا یہ وہ منطقہ ہے جو عالمی جنگ کا سبب بنا ہے. یہاں روس آیا، امریکہ نے پوری قوت استعمال کی دریائے آمو سے پیچھے بھگانے کے لیے. یہاں امریکہ آیا، یہاں کی معدنیات پر قبضہ کرنے کے لیے افغانوں نے لڑ کر ان کو نکال دیا. آج چائنا کی بھی خواہش ہے کہ میری رسائی افغانستان تک ہو سکے. افغانستان اور ہمارے فاٹا کے علاقوں میں اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں دو قسم کے معدنیات ہیں. ایک وہ معدنیات جس کے ساتھ عام لوگوں کی معیشت کا تعلق ہے، گیس، کوئلہ، تیل، چاندی، سونا، کاپر وغیرہ وغیرہ. کچھ وہ پتھر بھی ہیں کہ جو خلا میں جانے والے راکٹوں اور میزائلوں میں استعمال ہوتے ہیں، جو 450 کی ہیٹ پر بھی تحلیل نہیں ہوتے. اس سے الٹا جائیں تو اتنی ہی سخت سردی میں بھی وہ منجمد نہیں ہوتے. اس کی ضرورت امریکہ کو بھی ہے، اس کی ضرورت چائنا کو بھی ہے، اس کی ضرورت رشیا کو بھی ہے. وہ ان علاقوں تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ہمارے ان وسائل پر کہ جن کے ساتھ بڑی قوتوں کے مفادات وابستہ ہیں، جو ان کی میزائلوں میں استعمال ہوں گے، جو ان کے راکٹوں میں استعمال ہوں گے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ کس طرح اس علاقے پر اپنا ہاتھ مضبوط کر لیں. کوئی عجب نہیں کہ اگر ٹرمپ غزہ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہے تو اس کے ایجنڈے پر یہ بھی ہو کہ قبائلی علاقے پر ہم قبضہ کر لیں، یہاں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں، پاکستان کا عمل دخل ہم ختم کر دیں. وہاں ویسے بھی اس کی ریٹ کمزور ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہیں سے ہمارے معدنیات کو بھی لے جائے، افغانستان کو بھی ڈیل کرے، تہران کو بھی ڈیل کرے، انڈیا کو بھی کرے، پاکستان کو بھی کرے اور چائنا کو بھی کرے. یہ جغرافیائی تبدیلیاں، ان کے خطرات میں محسوس کر رہا ہوں. خدا میرے وہم کو جھوٹا ثابت کر. لیکن خدا کے لیے سنو تو صحیح اس بات کو. کچھ اہمیت تو دی جانی چاہیے. ہمارے قبائلی علاقوں میں جنگیں ہو رہی ہیں، قوم ایجنسی میں جنگیں ہو رہی ہیں. کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں کی صورتحال کو بہتر بنائے؟ ایک طرف آپ نے ان کو ضم کر دیا. ضم کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہاں خوشحالی آنی چاہیے تھی، وہاں باغ و بہار ہونا چاہیے تھا، وہاں سبز باغ ہونے چاہیے تھی، وہاں دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہنی چاہیے تھی، الٹا ہمارے علاقے میں خوار ہو گئے. وہاں کا امن بھی ہم سے چھن گیا، وہاں کی خوشیاں بھی ہم سے چھن گئی. یہ ہوتے ہیں فیصلے. انضمام کا یہ ویژن، اس ویژن کے ساتھ آپ کے ساتھ لوگوں نے تعاون کیا تھا، اس ویژن کے ساتھ آپ کے پارلیمنٹ کے ممبروں نے آپ کا ساتھ دیا تھا. کیا کر رہے ہیں آپ ملک کے ساتھ؟ کیا آپ اس ریاست کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کدھر آپ ملک کو لے جانا چاہتے ہیں؟ بخدا مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے. اگر ہمارا ایوان، حکومت ہو یا اپوزیشن، سنجیدہ ہو کر خود اعتمادی کے ساتھ اپنے وطن عزیز کے لیے خود سوچے، فیصلے کرے، ویژن موجود ہے، دلیل موجود ہے، رائے موجود ہے، تحقیق موجود ہے، ہم اس ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں. لیکن کیوں ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم ایک قلم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک اشارے کے محتاج ہوتے ہیں. کہ کسی لمحے ہمارے ضمیر پر کچھ گزرتی ہے یا نہیں گزرتی؟ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. حضرت میں آپ کو بتاؤں، جناب اسپیکر، ہاؤس کے نوٹس میں آ جانی چاہیے. 1 سال کے اس پورے عرصے میں باجوڑ، جہاں سے ہم اپنی پارٹی کے 90 لاش اٹھا چکے ہیں، 90 جنازے بیک وقت. روزانہ ہمارے 2-2 3-3 جنازے اٹھ رہے ہیں ہر ایجنسی سے، اور لڑائیاں بھی جاری ہیں. ہر جرگہ میرے پاس آیا ہے. باجوڑ کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، محمد کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، افریدیوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، شنواریوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، اورنگزیب کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، کرم کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، وزیروں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، داوڑ کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، مسعودوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے. ایک ایجنسی ایسی نہیں رہی کہ جن کے لوگ جرگہ لے کر میرے گھر نہ آئے ہوں. ایک ہی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں امن دو. آپ بتائیں میں کہاں سے امن دوں؟
پارلیمنٹ کی نہیں سن رہا کوئی، تو میرے ایک آدمی کی کیا سنے گا؟ فضل الرحمان کی کون سنے گا؟ ابھی پشاور میں تمام قبائل کا جرگہ ہوا، ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں امن دو۔ ہم دربدر ہو چکے ہیں، 2010 سے وہ لوگ مہاجر ہیں، اپنے ملک کے اندر مہاجر ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ قبائل جو اپنی روایات رکھتے ہیں، جن کی خواتین گھروں سے باہر نہیں نکلتی، آج وہ گلی کوچوں میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ تمہیں اپنے پشتونوں کے اور ان کی روایات کے اور ان کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے؟ تمہیں اپنے بلوچوں کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے؟ حوالے کرو صحیح لوگوں کے، تاکہ معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں۔ ہم ملک کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن معاملہ پارلیمنٹ طے کرے گی، یہ سیاستدان طے کریں گے، یہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ اعتماد کرو اپنے ملک کے لوگوں پر، سویلینز پر، سویلین قیادت کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ ملک کے ماحول کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ آئے روز پارلیمان میں بھی ہنگامہ آرائی، نہ کوئی مشترکہ سوچ، نہ کسی مسئلے پر سنجیدہ ڈیبیٹ، نہ کوئی معاملہ فہمی، نہ ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ جناب اسپیکر، عذراء کرم، میری گفتگو کو اپنے بوجھ نہ سمجھیے، بلکہ ذرا سنجیدگی سے ان سارے چیزوں کو لیجئے۔ میں درد دل سے باتیں کر رہا ہوں اور آپ کے نوٹس پہ لانا چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خدا حافظ۔